अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। जुआन कार्लोस अव्वल 1975 से 2014 तक स्पेन का बादशाह रहा। तवील आमरीत के बाद स्पेन में जमहूरियत की बहाली का सेहरा कार्लोस अव्वल के ही सर है। एक बार जुआन कार्लोस पर हरासमेंट का इल्जाम लगा तो अदालत ने उसे इस्तिस्ना देने से इनकार कर दिया। मगरबी मुमालिक में जमहूरियत की मजबूती का राज यही है कि वहां शख्सियात और ओहदे कानून से बालातर नहीं होते। जुआन कार्लोस की बेटी और दामाद पर भी करप्शन का इल्जाम लगा, लेकिन उन्हें शाही खानदान का फर्द होने के बावजूद अदालत में पेश होकर अपना मुकदमा लड़ना पड़ा। जुआन कार्लोस ने अपनी बेटी शहजादी क्रिस्टीना और दामाद पर मुकदमे के हवाले से कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। शहजादी क्रिस्टीना को अदालत के कटहरे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ा। याद रहे कि बादशाह कार्लोस का दामाद खुद भी स्पेन के इलाके पाल्मा का नवाब है, लेकिन उसे अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल और फ्रॉड के इल्जाम साबित होने पर 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। चार्ल्स अव्वल 1625 से 1649 तक इंग्लिस्तान का मुतलकुल इनान बादशाह रहा। इस बादशाह की हठ धर्मी और बद इंतजामी की वजह से बरतानिया खाना जंगी का शिकार हुआ। बरतानवी पार्लियामेंट चार्ल्स अव्वल के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उसे अदालत में पेश किया गया, लेकिन चार्ल्स अव्वल ने अदालती इख्तियार को यह कहकर रद्द कर दिया कि रूए जमीन पर किसी अदालत में भी बादशाह पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बहरहाल अदालत ने चार्ल्स अव्वल को जनवरी 1649 को बतौर हुक्मरान मनमानियां करने और लोगों के हुकूक और आजादियां सल्ब करने के इल्जाम के तहत फांसी की सजा सुना दी। अगर उस वक्त बरतानिया में अदालतें बादशाह को कानून से बालातर करार दे देती तो आज बरतानिया में भी पाकिस्तान की तरह कानून के बजाय अफराद की हुक्मरानी होती। आज एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस अदालती फैसले पर अवाम और कानूनी माहिरीन का एक बड़ा हिस्सा काफी तनकीद कर रहा है। नवाज शरीफ बतौर सजा याफ्ता शख्स के 4 साल तक निजाम इंसाफ से फरार इख्तियार करके बरतानिया में मुकीम रहे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यूरोपीय ममालिक के दौरों पर गए। सियासी सरगर्मियों और सियासी मामलात को भरपूर तरीके से चलाते रहे, लेकिन 4 साल तक अदालतों से मफरूर रहे। उनके हिफाजती जमानत का अदालती फैसला इस वक्त जेर तनकीद बन चुका है। नाकदीन सवाल उठा रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ एक फर्द के तौर पर इतने निजाम इंसाफ से ज्यादा ताकतवर हैं कि यह निजाम उन्हें इस अंदाज से गैर मामूली रिलीफ फराहम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। आपका बहुत शुक्रिया। खान साहब, तवक्को थी आपको यही फैसला आएगा नवाज शरीफ साहब का? बहरहाल बहुत ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान की सियासत की। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं आप जब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैं एक हदीस नज़र से गुजर रही थी, वही मशहूर मारूफ सही बुखारी की हदीस नंबर 4304 4304, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब उनका कोई अमीर कबीर शख्स जुर्म करता था तो उसको सज़ा से मुबर्रा कर दिया जाता था, और जब कोई गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी करता था तो उसको सज़ा दे दी जाती थी। तो ये उसूल अगर हम अपने मुल्क में और अपने निज़ाम पे लागू करें तो इसमें अमीर अब्बास जैसा और अली मोहम्मद जैसा शख्स तो बगैर किसी जुर्म के भी 80-80 दिन जेल की काल कोठरी में और डेथ सेल में गुजार सकता है, लेकिन वहाँ मियाँ साहब जैसे लोग जो हैं जेल में सजा याफ्ता होने के बावजूद बाहर जा सकते हैं, 3-4 साल वहाँ रह सकते हैं, वापस आके इस तरह का रिलीफ भी दे सकते हैं। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये कहता था, और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मियाँ साहब को अपने मुल्क में होना चाहिए, आना चाहिए, और उनके आने को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए अच्छी बातें आए हैं। लेकिन साथ ही अगर वो बड़े लीडर हों, और बड़े लीडर का काम ये होता है कि वो आईन से बैक डोर पे कोई रास्ता नहीं लेता, जिस पोजीशन से वो गए थे अगर उस पोजीशन पे वो आते या आए तो मैं समझता हूँ कि उनका कद बढ़ेगा, कि वो उसी जगह आए जहां से वो गए थे। बीमारी की वजह थी, उसके बाद जो भी चीजें थी वो बीमारी की बात लेकिन बहुत अली कंट्रोवर्शियल भाई, हो वो गई। तो अब एक मुजरिम के तौर पर गए थे और चौथी बार के वजीर आजम के तौर पर वापस आ रहे हैं। तो इसमें आपने जो सवाल किया कि क्या आपको हैरत हुई है, तो हैरत मुझे नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हम बड़े हुए हैं उस दौर में जिसमें हमने मियाँ साहब की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सियासत देखी। तो मियाँ साहब ने हमेशा एक तरह से अंडरस्टैंडिंग से ही जो है वो सियासत की है,
اور ابھی بھی وہ ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہ بات مارکیٹ میں ہے کہ اگر ان کی بات ٹھیک نہیں ہے اور اگر ان کی بات ہوئی نہیں ہے تو پھر وہ آئیں گے ہی نہیں. یہ تقریباً ہر دوسرا ویلاگر اور ہر دوسرا چینل یہی بات کر رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ حیران ہوئے ہیں یا آپ کو کوئی یو ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس؟ تو نہیں، میں حیران نہیں ہوا. میرے خیال میں سب اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھے کہ لگتا ہے کہ اس بار کچھ ایسا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف میاں صاحب کے لیے اس طرح کا ریلیف ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جیسے شخص جو کچھ نہ کر کے بھی اس وقت ابھی تک اپنی ضمانت کا کیس لگوانے کے انتظار میں ہے. جس طرح سے ان کا توشہ خانہ کا کیس فوری طور پہ ختم ہوا، اپنا سزا ہوئی، ان کو بھیجا گیا، اور اب جس طرح سے سائفر کیس میں تیزی دکھائی جا رہی ہے، تو جو وہ بیلنسنگ ایکٹ ہے کہیں ایسا تو نہیں لیکن ہے کہ آپ کے لیے جی خان صاحب، آپ کے لیے ایک بری خبر یہ ہو سکتی ہے اور آپ کی پارٹی کے لیے کہ اگر آپ کی پارٹی کے چیئرمین کو سائفر کیس میں ضمانت مل جاتی ہے، جس ضمانت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ محفوظ کر چکی ہے، اگر ضمانت مل جاتی ہے تو جس طرح انہیں توشہ خانہ میں سزا کے بعد سائفر کیس میں رکھ لیا گیا تھا ریمانڈ پہ، اسی طرح اب انہیں 9 مئی کے مقدمات میں بھی رکھ لیا جائے گا. تو باہر تو وہ نہیں آ سکتے، یہ تو بھول جائیں آپ. لیکن بے شمار کیسز جناب عمران خان صاحب پہ ہوئے بغیر کسی وجہ کے، اور صرف 9 مئی سے پہلے بھی ان پہ بے شمار کیسز ہوئے. اور یہ بات آپ کی جو ہے وہ درست ہے کہ بہت سی کیسوں میں ان کی، جس طرح سائفر والے کیس میں گرفتاری ڈالی گئی، ان کی وکالت میں بہت کم آپ کو ایسے دیکھنے میں ملتا ہے، نہیں ہوتا ایسے، شاذ و نادر. اور جب عمران خان صاحب جیسا ہائی پروفائل ایک شخص ہو کہ ان کو اور ان کے وکلاء تک کو علم نہیں تھا کہ ان کی گرفتاری اس کیس میں ڈالی گئی تھی، وہ بھی ایک ایسی عدالت کی طرف سے جس کا بننا بھی ایک ایسے لا پہ تھا جس پہ صدر مملکت وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا. یہ تو بڑی کوشچنیبل چیزیں ہیں. اور ایز اے وکیل ظاہر ہے ہم لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جب کبھی سپریم کورٹ وغیرہ میں جب جائیں گی تو یہ ایک دن کھڑی نہیں ہو سکتی اپنی لیگل لیگس پہ. لیکن بہرحال ایک تکلیف سے عمران خان صاحب کو گزارا جا رہا ہے، اور وہ ہیں جیل میں ابھی تک. آپ دیکھ لیں کہ اب تیسرا مہینہ ان کا پورا ہو جائے گا کچھ دنوں بعد. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی غلط ہیں، اور اس سے آپ کی لیگل سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد مزید جو ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے. بولیں عمران خان صاحب وہ شخص ہیں کہ آج جس جوڈیشری سے ان کو انصاف کی توقع ہے، یہ جوڈیشری جب پابند سلاسل تھی، جب ایک مطلق العنان شخص کے نیچے یہ جوڈیشری پابند سلاسل تھی، اس آدمی نے اس جوڈیشری کے لیے بھی جیل کاٹی. مشرف صاحب کے زمانے میں عمران خان صاحب نے 8 دن جیل کاٹی اور اس کے لیے تحریک چلائی. مجھے 2012 کا اپنا وہ جلسہ یاد ہے جو ہم نے یہیں اسلام آباد میں 0 پوائنٹ سے آگے یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ڈی چوک کے ساتھ ہم نے ایک زبردست عوامی اجتماع کیا تھا اس وقت کی سپریم کورٹ کی آزادی کے لیے، اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کہ عدلیہ ہماری آزاد ہو. تو آج اس کا ثمرہ عمران خان صاحب کو مل رہا ہے. خان صاحب، حیران نہیں ہیں آپ نواز شریف صاحب کے فیصلے سے؟ پریشان تو ہونا چاہیے آپ کو. نہیں دیکھیں، پریشان تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے اللہ پہ اعتقاد نہیں ہوتا. وہ علامہ کا ایک شعر ہے نا کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، وہ کیا ہے کہ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو اس ملک کے لیے ہم جب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو اس میں جیل بھی ہے، اس میں اقتدار کے ایوان بھی ہیں، اس میں تکلیف بھی ہے. اور کون سا وہ مجھے دنیا کا ایک لیڈر بتا دیں، اسلام کی تو بات ہی چھوڑیں، ہماری تو ہسٹری ہی بھری پڑی ہے اس طرح کے امتحانات سے. بے شمار ہمارے پاس سلطان ٹیپو ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا. لیکن انسانی تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں جس نے بھی بڑا کام کیا اس نے تکلیف صحیح ہے. تو اس کے لیے تو ہم تیار ہو کے آئے ہیں. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشان، تو پریشان ہم نے کس چیز کا ہونا ہے؟ پہلے ہی مقابلے کر رہے ہیں. ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس وقت ایک کال کوٹڑی میں ہے، میرے جیسے عام لوگ جو ہیں انہوں نے بھی ایک تکلیف صحیح ہے، ہمارے اور لوگ سہ رہے ہیں. تو پریشان نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے دیکھیں، کہ جی کل سے خان صاحب بھرپور میڈیا کوریج میاں صاحب کی شروع ہو جائے گی. پرسوں 21 تاریخ کو وہ مینار پاکستان پہنچیں گے. سارا دن سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، میاں صاحب، نواز شریف صاحب، پھر ان کی تقریر، قافلے روانہ ہو چکے ہیں، خبریں آ رہی ہوں گی، پھر اس کے بعد جلسے شروع ہو جائیں گے میاں صاحب کے. تو پولیٹیکلی وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے، آپ کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ اندر کچھ روپوش. تو یہ پولیٹیکل جو بیلنس ہے یہ تو ڈسٹرب رہے گا آپ کا اور باقی پارٹیز کا. امیر عباس صاحب دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب 40 سال سیاست کر کے بھی وہ نہیں سیکھے جو ہم جیسے لوگ سیکھ گئے ہیں.
کہ آپ جب آرگینکلی موو کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی برکت بھی آتی ہے اور عوام بھی ہماری اب اتنی بھولی نہیں ہے. تو اگر اس طرح سے آپ باہر سے جو ہے آ جاتے ہیں آنا، میں سمجھتا ہوں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم اس کو ڈس ویلکم نہیں کرتے، ہم اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کرتے. آنا چاہیے اپنے ملک میں، لیکن اگر اس طریقے سے آپ ہوائی آ کے تو وہاں جلسہ کر جاتے ہیں، اس سے آپ کا سیاسی قد بڑھے گا نہیں، اس سے آپ کا سیاسی قد مزید چھوٹا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف جب امیر عباس جیسے نوجوان اور میرے جیسے لوگ جب کبھی ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، میٹرک میں یا انڈر میٹرک تھے، اس زمانے میں جب آئی جی آئی بنی تو میاں صاحب اتنا عرصہ ہو گیا، آئی جی آئی کے حروف بھی مٹ گئے، لیکن آپ نے کی سیاست سے آئی جی آئی کا نقش جو ہے وہ مٹ نہ سکا. آپ ہمیشہ کسی ڈیل کے انتظار میں رہے، کب آپ آرگینکلی موو کریں گے. اور ایک سوال اگر کوئی نہ پوچھے تو ضمیر تو پوچھے گا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہیں اس استقبال کی نظر نہ ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ساری آمد اور آنیا جانیا میں جو آپ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، کہیں وہ راوی کے دریا میں تو اب پانی اتنا نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اگر ہے، کہیں اس میں بہہ تو نہیں گیا. تو خان صاحب، جو کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف کی خاطر جمہوریت اور الیکشن کو روکا جا رہا ہے، خورشید شاہ صاحب کہہ چکے کہ وہ ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں اور ڈیل سے ان کو اقتدار ملے گا. تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈیل مل چکی ہے، نواز شریف صاحب کو غیر سیاسی قوتیں لا کے بٹھانا چاہتی ہیں اقتدار میں، یا نواز شریف کو اگر اقتدار ملتا ہے تو ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن سے ملے گا؟ دیکھیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. جس طرح سے اب وہ آ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے نا کہ آپ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں. ہمیں کون سی ذاتی کوئی ہم نے ایک دوسرے کا گھر تو نہیں دبایا ہوا پی ٹی آئی نے یا میاں نواز شریف صاحب نے. ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں. کسی بھی وکیل سے، آپ پی ٹی آئی کے وکیل بے شک نہ ہو، کسی وکیل سے، عام وکیل سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ مجرم کو اس طرح سے ضمانت نہیں ملتی. سزا یافتہ کو ایک ضمانت آپ کو ملتی ہے جب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، آپ کو ایک پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے کہ آپ عدالت تک چلے جائیں. لیکن جب آپ عدالت سے سزا یافتہ تھے، آپ جیل میں تھے، آپ نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے علاج کی ضرورت ہے، آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ ملک میں واپس آ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا اسٹیٹس کو، جس طرح چھوڑ کے گئے تھے آپ نے ادھر ہی سے سٹارٹ لینا ہے. اگر تو میاں نواز شریف صاحب اب بھی ان کے پاس سوچنے کا وقت ہے، اپنا سیاسی قد کاٹ ان کی مرضی ہے کہ اس کو وہ بڑا کرتے ہیں یا اس کو واپس ادھر ہی رکھتے ہیں جدھر وہ ہے، اور وہ ہے وہی آئی جی آئی والا قد، وہ بونے والا قد. کہ اگر آپ اب بھی اگر آتے ہیں اسی جیل میں سیدھا واپس، دیکھیں جیل کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، میں خود کاٹ کے آیا ہوں، ہمارا لیڈر بیٹھا ہوا ہے، اٹس ناٹ اے گڈ پلیس. لیکن جب اصول پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ پھر اس کو آپٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے کہ یار جیل کی بجائے وہ راستہ، لیکن آپ اصول پہ پھر پرزنر آف کانشنس بنتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. اگر میاں صاحب ادھر ہی آتے ہیں اسی جیل میں، کوٹ لکھپت تھا شاید میرے خیال میں، یا لاہور کا ہی تھا کوئی، تو اگر وہ ادھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کوئی ایکسٹرا ریلیف نہیں لینا، میں جیل کے اندر جاؤں گا، وہاں سے میں ریلیف لوں گا، وہ اگر چار آئین کے چار مطابق. سال انہوں نے جی نظام انصاف سے فرار اختیار کر کے وہ برطانیہ بنے، آپ کہہ رہے ہیں وہ جیل میں آنے کے لیے آئے ہیں کیا واپس؟ تو دیکھیں پھر امیر عباس، اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہاں، وقت تو گزر جاتا ہے، صحیح. یہ ساری باتیں یاد رہتی ہیں. کبھی پھر آپ سیاسی ایک اپنی ایک استحکام کی بات نہ کریں، پھر آپ یہ بات نہ کریں کہ جناب اس ملک میں کوئی جمہوری قدریں مضبوط ہوں گی، پھر یہی کبھی ایک آنا کبھی دوسرے کا آنا، یہ نہ سیاست کے لیے اچھا ہے، نہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا ہے، بالکل صحیح. نہ اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ ہے. کیونکہ ظاہر ہے میری تو خواہش ہے، ہماری جماعت کی بھی خواہش ہے، میری تو خواہش ہے کہ وہ جتنا ہم اس سیاسی کلچر سے اور اس گن سے اپنی ان اداروں کو دور کر سکیں، تاکہ یہ ذمہ داری بیسیکلی سیاسی لوگوں کی ہے کہ وہ بیٹھیں اور ان مسائل میں جو ہے ان میں سے کوئی راہ نکالیں. لیکن اگر ایسا میاں صاحب نہیں کرتے تو وہ بیسیکلی خود ہی وہ اس سیاسی اکھاڑے کو مزید خراب کریں گے. جو 90 کی سیاست تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاست ہم لوگ کچھ نہیں سیکھ سکے. باقی جہاں تک تحریک انصاف کی پریشانی کا تعلق ہے، تو پریشان تو امیر عباس وہ ہوگا جو غلط راستے پہ ہو، جس کے ساتھ عوام نہ ہو. تحریک انصاف کے ساتھ عوام کھڑی ہے، آج بھی آپ آزاد فضا میں کر رہے ہیں، بہت آپ لاہور بہت میں کر شکریہ، رہے ہیں، ہمارے بہت کسی بہت شکریہ. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما، سابق رکن قومی اسمبلی نواز شریف صاحب غیر معمولی ریلیف سے غیر معمولی الیکشن کامیابی تک پہنچ پائیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال رہے گا جو آنے والے مہینوں میں زیر بحث رہے گا. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ قانونی ماہر ہوں گے حسن رضا پاشا. بریک کے بعد خوش آمدید. کرپشن کے جرم میں جیل میں سزا کاٹنے والے میاں نواز شریف علاج کی غرض سے لندن گئے اور اب وہ 4 سال بعد وطن واپس لوٹ رہے ہیں. نواز شریف کی آمد سے قبل آج توشہ خانہ کیس
العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں حفاظتی ضمانتیں مل چکی ہیں۔ نواز شریف کے جیل سے بیل تک کے سفر کی مختصر کہانی کچھ اس طرح ہے۔ 21 اکتوبر 2019 کو نواز شریف کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں سروسز اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 29 اکتوبر 2019 کو العزیزیہ ریفرنس طبی بنیادوں پر 8 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا گیا۔ 6 نومبر 2019 کو میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سروسز ہسپتال سے جاتی عمرہ ان کی رہائش گاہ میں بنائے گئے آئی سی یو میں منتقل کیا گیا۔ 16 نومبر 2019 کو وطن واپسی کا حلف نامہ دینے پر نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت ملی تھی۔ 19 نومبر 2019 کو میاں نواز شریف قطر کے شاہی خاندان کی ایئر ایمبولنس کے ذریعے لندن چلے گئے۔ اس کے ایک سال بعد 9 ستمبر 2020 کو نواز شریف کو توشہ خانہ کیس میں اشتہاری قرار دیا گیا۔ 15 ستمبر 2020 کو نواز شریف کی العزیزیہ اور دیگر ریفرنسز میں حاضری سے استثناء اور سرنڈر کرنے کی نظر ثانی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ 30 ستمبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ ملزم نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر گیا ہے۔ ملزم لندن میں بیٹھ کر حکومت اور عوام پر ہنستا ہوگا، جو کہ نہایت شرمندگی کا مقام ہے۔ 7 اکتوبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بذریعہ اشتہار طلب کیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر نواز شریف نے سرنڈر نہ کیا تو انہیں اشتہاری قرار دے دیں گے۔ 2 دسمبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا۔ جنگ اخبار لندن میں نواز شریف کے اشتہاری ہونے کا اشتہار بھی شائع کیا گیا۔ نواز شریف صاحب کے آج حفاظتی ضمانت کے فیصلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف سینئر ماہر آئین و قانون حسن رضا پاشا صاحب، اور دبئی سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی وائس آف امریکہ سے علی فرقان صاحب۔ دبئی میں کیا ماحول ہے وہ ان سے جانیں گے۔ پاشا صاحب بہت شکریہ۔ فیصلہ توقعات کے برعکس آیا ہے یا توقعات کے عین مطابق آیا ہے؟ فیصلہ توقعات کے برعکس بھی آیا ہے اور کل کے حالات دیکھ کے اس کے عین مطابق آیا ہے۔ برعکس اس لیے آیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کنوکٹڈ پرسن ہے اس کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی، اور اس سے پہلے پاکستان میں کسی بھی کنوکٹڈ پرسن کو نہ تو باہر اس طرح بھیجا گیا اور نہ ہی واپس اس طرح لایا گیا۔ لیکن ایبسکونڈرز جو ہیں ان کے حوالے سے بے شمار کیس لاز موجود ہیں، ہائی کورٹس کے بھی اور سپریم کورٹس کے بھی، کہ وہ جو انڈر ٹرائل تھے اور یا کسی انویسٹیگیشن یا انکوائری میں جنہوں نے شامل ہونا تھا ان کو واپس لانے کے لیے پروٹیکٹیو یا ٹرانزیٹری بیل جو ہے وہ دے دی جاتی تھی۔ اب یہ اس میں چونکہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے اور فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں کسی کنوکٹڈ پرسن کو جانے دیا گیا اور پھر واپس لایا گیا، تو اس طور پہ ہمارے تو یہی تھا کہ پروٹیکٹیو بیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب کل یہ حالات دیکھے کہ جو نیب کے پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ان کو آنے دیں، تو کورٹس نے شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے آج کی پاشا ڈیٹ صاحب دے کے یہ نیب دیکھیں، نیب تو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے اور میاں صاحب ان کے ملزم ہیں، کم از کم نیب ایکٹنگ ہی کر لیتا عدالت پہ کہ نہیں جی نہیں چھڑنا میاں صاحب کو، نہیں جان دینا میاں صاحب کو، پکڑے۔ نیب نے تو کہا نہیں جی ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ سر نیب پہ ہمارا ڈے 1 سے جب سے پرویز مشرف نے اس کو بنایا اور پھر اس کے بعد آج دن تک بیچ میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی آئیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس مقبول باقر صاحب نیب کے کیسز کے بینچز ہیڈ کیا کرتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہ ٹائم اینڈ اگین انہوں نے کہا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی وہ بھی ایک یونیک قسم کی بات تھی۔ ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ سزا ٹھیک نہیں ہوئی۔ پاناما والی بات اور تھی، آپ نے 500-600 باقی ملزمان کو چھوڑ کے صرف ایک کو پکڑا بالکل صحیح۔ اور پھر اوپر ایک مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کے لگا دیے۔ مجھے بتائیں کون سا جج تھا جو ان کو بری کر سکتا تھا؟ پھر آپ نے کس میں سزا دی کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے آپ ڈائریکٹر ہیں، تنخواہ آپ لیتے ہیں، اقامہ ہے آپ کا، تو اگر آپ نہیں بھی لیتے تو آپ نے کنسیلمنٹ کی اور آپ کو سزا ہو گئی۔ یہ بھی ایک یونیک قسم کی تھی۔ لیکن
قطع نظر اس کے کہ وہ کیا تھا، اس کے میرٹس ٹیم میرٹس کو چھوڑ کے یہ ضرور ہے کہ سزا ہوئی تھی، اور سزا کے بعد ان کی اپیلز جو ہیں وہ پینڈنگ تھیں، اور ڈیورنگ پینڈنسی آف دوز اپیلز وہ یہ باہر تشریف لے گئے بیماری کی وجہ سے. تو اگر تو اگر پھر اگر پاشا صاحب ان کا باہر جانا پاکستان میں ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک سزا یافتہ شخص کا باہر جانا، تو ان کو اس طرح حفاظتی ضمانت بھی غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے. تو اس ملک میں بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. میں پچھلے 2-4 دنوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری مملکت خدا داد ہے وہ معجزات سے بھری بڑی ہوئی ہے، اور کسی وقت کوئی بھی میریکل ہو سکتا ہے، اور آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ان کو سزا ہوئی، جس طرح وہ باہر گئے، جس طرح وہ واپس آئے، جس طرح عمران خان صاحب کے لیے ہائی کورٹ کے جج صاحب نے رات 8-9 بجے تک انتظار کیا، جس طرح ان کو پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کو ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر کے ان کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے میریکلز ایلیٹ کلاس کو مل رہے ہیں، لیکن کسی عام آدمی کو نہیں مل رہے سر. اچھا پاشا صاحب، اسی سپریم کورٹ کے یہی جج صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب 2020 میں انہی نواز شریف کی انہی کیسوں کی اپیلوں کی سماعت کر رہے تھے جب میاں صاحب باہر تھے. عامر فاروق صاحب نے اور محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ملزم دھوکہ دے کر گیا ہے پاکستانی حکومت کو اور عوام کو، اور ملزم باہر بیٹھ کر ہنستا ہوگا. آج عامر فاروق صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو حفاظتی ضمانت ملنی چاہیے. کم از کم وہ ذہن میں تو لاتے کہ پہلے ملزم سے یہ تو پوچھے کہ بھائی صاحب وہ جو آپ دھوکہ دے کر گئے تھے، کسی اور جج نے کہا ہوتا تو چلے اور بات تھی، کم از کم وہ اسی بینچ میں بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ تو دیکھنا چاہیے تھا. بس سر یہ تو اب آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ پہلے آج سے 2 سال پہلے 128ویں نمبر پہ تھا جوڈیشری کے حوالے سے، اور آج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 132ویں نمبر پہ ہے. تو یہ چیزیں بہرحال دیکھنی چاہیے تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، لیڈر ہیں، اور ان کو آنا چاہیے تھا، ان کو کورٹ کے پاس سرنڈر کرنا چاہیے تھا. 24 تک میاں صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ 24 کو ہم مستقل ہی سمجھے نا، 24 تو شاید ایسی ہوگا، 24 کے بعد بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے. نہیں، 24 تک تو عدالت نے دی ہے. اب 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں ان کی ریکویسٹ پہ، یا پھر کورٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور جیل کے مہمان بنیں، اور معاملہ وہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے ختم کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں سر. اب کیا ہوتا ہے، کوئی بھی میریکل ہو سکتا ہے. جو کریمنل جورسپروڈنس ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تو جب تک وہ نہیں جائیں گے ان کی سزا ان ایبسینشیا باہر رہ کے سسپینڈ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کے متعدد ایسے معاملات ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پنجاب بار کونسل کے ایک ممبر تھے، ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی، ان کو سزا ہو گئی 1 مہینے کی. معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے، پولیس اریسٹ نہیں دیتے اپنی، اس وقت تک ہم ان کی اپیل کو انٹرٹین نہیں کرتے. اور ان کی اپیل انٹرٹین نہیں ہوئی، الٹیمیٹلی وہ اریسٹ ہوئے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ان کی بیل کی. ایک اور فیصلہ بھی پاشا صاحب گردش کر رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن علی فرقان صاحب وائس آف امریکہ سے سینئر صحافی دبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. فرقان صاحب، دبئی میں کوئی پاکستانی سیاسی ماحول آپ کو لگ رہا ہے، یا وہاں پہ تو اس طرح سیاست نہیں ہو سکتی، ادھر تو بادشاہت ہے، تو آپ بھی پہنچ گئے ہیں، صحافی پہنچ رہے ہیں، میاں صاحب دبئی پہنچ چکے ہیں، سعودی عرب سے نون لیگی سیاسی ورکر بھی پہنچ رہے ہیں، تو ہلہ گلہ کوئی دبئی میں کیا ماحول ہے اس وقت؟ جی یقینی طور پہ اس طرح کا ہلہ گولہ تو نہیں ہے یہاں پہ، اور ممکن نہیں ہے کہ سڑکوں کے اوپر کچھ ہلہ گلہ ہو، کچھ گیدرنگ ہو. البتہ یہاں پہ جو ہے وہ انڈور چھوٹی چھوٹی گیدرنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب بھی کچھ گھنٹے قبل نواز شریف جو ہیں وہ پہنچے ہیں سعودی عرب سے دبئی میں، اور ان کے ہمراہ جو لوگ تھے جو کہ لندن سے زیادہ تر ان کے ساتھ چلے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو تو منع کر دیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے، تو جو سینئر قائدین ہیں وہ تو یہاں نہیں ہے. اسحاق ڈار کے گھر پہ جو ہے وہ نواز شریف کا قیام ہے، وہ یہاں پہ محمد زبیر ہیں جو ساتھ میں ان کے سینیٹر عرفان صدیقی اور ناصر جنجوعہ جو ان کے کاروباری دوست ہیں، وہ ان تمام معاملات ہیں. لیکن جو مسلم لیگ نون کی اوورسیز کی تمام قائدین ہیں
جو رہنما ہیں وہ نواز شریف کے ہمراہ ہیں، وہ مڈل ایسٹ کے ہوں، وہ یورپ کے ہوں، وہ نارتھ امریکہ کے ہوں، وہ سب یہاں پہ ان کے ہمراہ ہیں. کچھ نے ان کو لندن میں جوائن کیا، کچھ نے ان کو سعودی عرب میں شامل ہوئے، اور کچھ براہ راست یہاں دبئی پہنچے ہیں. اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے ہفتے کو جو خصوصی پرواز روانہ ہوگی پاکستان کے لیے. تو یہ تمام لوگ فرقان صاحب یہ بتائیے گا کہ 150 لوگ ہوں گے میاں صاحب کے ساتھ کم و بیش، تو 150 میں سے صحافی کتنے ہیں؟ 40-50؟ باقی کیا نون لیگی لوگ ہیں، رہنما ہیں؟ کیا تناسب ہے؟ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اوورسیز کے ان کے رہنما اور وہ کارکن ہیں، اور انہی کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. صحافی بھی یقینی طور پہ اس میں حصہ ہے. اس ایک اہم جو ہے وہ پیش رفت ہے سیاسی لحاظ سے، صحافتی لحاظ سے. تو اس میں صحافیوں کی بھی دلچسپی خاصی ہے، اور کافی صحافی یہاں پہنچے ہیں. کچھ فلائٹس میں تعطل پیدا ہونے کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں. اور صحافی جو ہے، کچھ صحافی تو جو برطانیہ میں مقیم ہیں، مستقل صحافت کرتے ہیں، وہاں سے وہ نواز شریف کے ہمراہ آئے اور وہاں سے ان کے ساتھ ہیں. کچھ صحافی پاکستان سے جو ہے وہ پہنچے ہیں، کچھ نے چند ایک نے سعودی عرب میں ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور زیادہ تر صحافی جو پاکستان سے ہیں وہ یہاں دبئی میں پہنچے، اور خصوصی اس پرواز میں جو ہے وہ نواز شریف کے ہمراہ ہوں گے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے 2018 میں بھی جب نواز شریف گئے تھے تو اسی طریقے سے تقریباً ماحول تھا، صحافی ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے سفر کیا تھا. اب کی بار جو ہے شاید اگر ایک پہلو جو ہے وہ مختلف ہے تو وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ انہیں یقین تھا کہ وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں. اب کی بار انہیں اب کی بار بندوبست کر کے وہ واپس آ رہے ہیں. آخر میں فرقان صاحب فرمائیں، پرسوں کا پلان کیا ہے؟ کس وقت ٹیک آف کرے گا جہاز؟ سیدھا اسلام آباد آ رہے ہیں ہمارے پاس، یا لاہور جا رہے ہیں جاتی عمرہ مینار پاکستان؟ پلان کیا ہے پرسوں کا؟ جی یہ بہت حد تک ابھی واضح نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے واضح طور پر نہیں بتایا ہے، لیکن اب جبکہ نواز شریف کی ضمانت ہو چکی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد آنے کا شاید مقصد وہ نہیں رہا جو کہ پہلے مقصد تھا. لیکن چونکہ بہت صبح میں اس پرواز کو جو ہے وہ چلنا تھا، 8:30 بجے کا وقت جو ہے وہ متعین کیا گیا ہے، اور لاہور میں جو جلسہ ہے وہ شام کے وقت میں ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے وہ یقیناً کہیں صرف کیا جائے گا. نواز شریف اگر بہت جلدی چلے جاتے ہیں لاہور میں اور جلسہ شام میں ہے تو وہ وقت وہ کہاں صرف کریں گے؟ یا تو یہ فلائٹ جو ہے وہ دیر سے تاخیر سے چلے گی، یا یہ اسلام آباد میں کچھ قیام کر کے پھر جو ہے وہ آگے جائے گی. لیکن جو اسلام آباد جانے کا اصل مقصد تھا وہ اب جو ہے وہ نہیں رہا ہے. ابھی کل میں امکان کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف شاید یہاں پہ ایک دبئی میں ایک چھوٹی سی کارکنوں کی ان کی اور صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات جو ہے وہ اس کا امکان بتایا جا بیک رہا ڈور ہے. بریفنگ دیں گے کل میاں صاحب آپ کو؟ اس کا امکان بتایا جا رہا ہے. ابھی بھی صحیح. چونکہ مسلم لیگ نے بہت، جس طرح نواز شریف نے اپنے زبان بندی ایک طرح سے کر رکھی ہے، کافی جو ہے وہ محتاط ہیں وہ تو اپنے کروا لوگ، دی گئی ہے یا پتہ نہیں کر رکھی ہے انہوں نے اب. تو اسی طریقے سے مسلم لیگ نون بھی اس اپنے جو سفر ہے اس کے متعلق بہت زیادہ جو ہے وہ واضح طور پہ بتا نہیں رہی ہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب اور علی فرقان صاحب ہمیں دبئی سے جوائن کر رہے تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال. آج 13واں دن ہے اہل فلسطین پر قیامت ٹوٹ رہی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے باعث غزہ میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. بچوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں ہر 15 منٹ میں ایک بچہ موت کے منہ میں جا رہا ہے. جو بچے زندہ ہیں وہ ناکہ بندی کے باعث پانی اور خوراک کی قلت کو سہ رہے ہیں. غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور زخمی علاج کے لیے سسک رہے ہیں. اب تک زندہ بچ جانے والے اہل غزہ امت مسلمہ اور عالمی برادری کو دہائیاں دے رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان نے 100 ٹن ضروری طبی سامان، خیمے اور کمبل سمیت دیگر ضروری امدادی سامان مصر روانہ کیا ہے، جہاں سے یہ رفاح کراسنگ کے ذریعے غزہ پہنچے گا. ترکی اور روس نے بھی غزہ کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا ہے، لیکن مصر نے رفاح کراسنگ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں کے باعث بند کر رکھی ہے. جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے مصر اور اسرائیل کے ساتھ غزہ کے لیے امدادی کارروائیوں کی اجازت دینے کے معاہدے کے بعد ہزاروں ٹن امداد مصر میں غزہ سے ملحقہ بارڈر پر موجود ہے اور داخلے کی منتظر ہے.
صہیونی فوج شمالی غزہ خالی کرنے کی وارننگ دیتی ہے، اور جب قافلے جنوبی غزہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اسرائیلی فضائیہ ان نہتے شہریوں کو بمباری کا نشانہ بناتی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 3,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 13,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار نے اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کرنے پر احتجاجاً اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ میں سیاسی اور فوجی امور کے ڈائریکٹر جوش پال نے اپنے استعفیٰ میں لکھا ہے کہ ان کے لیے امریکی حکومت کی اسرائیل کو مسلسل فوجی امداد کی پالیسی سے اتفاق کرنا ممکن نہیں رہا۔ دوسری جانب حماس اور حزب اللہ کے جنگجو بھی صہیونیوں پر جوابی وار کر رہے ہیں۔ حماس اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملوں سے 2,000 سے زائد صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی فوج کے جاسوسی آلات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد تشدد کی لہر خطے میں پھیلنے لگی ہے۔ عراق میں 2 امریکی فوجی اڈوں عین الاسد اور حریر بیس پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی پشت پر امریکہ کا ہاتھ ہے، اسی لیے امریکہ نے اسرائیل سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو بھی ویٹو کر دیا ہے۔ ایران نے اپیل کی ہے کہ اسلامی ممالک اسرائیل سے تعلقات توڑیں اور اسرائیل کو پیٹرول برآمد پر بھی پابندی لگائیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے غزہ کے اسپتال پر حملوں کے جواب میں اسرائیل کو اسلامی دنیا کی طرف سے سخت انتقام سے خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا ہے کہ اسپتال پر حملے کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کا خاتمہ شروع ہو گیا ہے۔ حالات اگلے چند دنوں میں بھی بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔